अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खुश होंगे और खैरियत से होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए आज की पुरस्कार और खौफनाक कहानी को सुनते हैं। कामिल 10 साल पहले रोज़गार की तलाश में अंदरूनी सिंध से कराची आया था, जहां इसे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी। इसीलिए वो शादी के फ़ौरन बाद कायनात को अपने साथ ही कराची ले आया था। कायनात को कराची में सबसे ज़्यादा समंदर पसंद आया था। इसे समंदर पर जाना बहुत अच्छा लगता था और कामिल को कायनात की हर खुशी अजीज़ थी। इसीलिए कामिल को जब मौका मिलता इसे समंदर की सैर पर लाजमी लेकर जाता। मई के महीने में जहाँ कराची में सारा दिन सूरज आग बरसाता है, वहीं शाम ढले साहिल समंदर से आने वाली ठंडी हवाएं दिन भर की आग को काफ़ी हद तक ठंडा कर देती हैं। जब से कायनात कराची आई थी तब से इसे डूबते सूरज के वक्त मोटरसाइकिल पर कामिल के कंधे पर हाथ रखकर कराची की बड़ी बड़ी सड़कों पर सफ़र करना बड़ा भाता था। डूबते सूरज की लाली और गर्म हवाओं का हौले हौले ठंडी हवा में बदल जाना एक खुशकिन एहसास पैदा कर देता था। आज भी सूरज ग़ुरूब होने से पहले दोनों मियाँ बीवी साहिल समंदर पर मौजूद थे और सूरज ग़ुरूब होने का मंजर देख रहे थे कि अचानक कायनात की नज़र एक तरफ समंदर के ऊपर लाइन से बने होटलों पर पड़ी, जहां लोग कुर्सियों और मेज़ों के अलावा इन होटलों की छतों पर बड़े बड़े गोल तकियों से टेक लगाए बैठे खुशगप्पियों में मसरूफ़ थे और समंदर से आने वाली ठंडी हवाओं से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। कामिल, ये कौन सी जगह है? कितना हसीन मंजर है। वहाँ बैठकर समंदर को देखना है मुझे भी। अभी लेके चलो। कायनात ने आखिरी जुमला बोलते हुए कदरे खफगी से कामिल को देखा। अरे पगली, वो जगह अमीर लोगों की है। मेरी तनख्वाह में हमारी ये वाली तफरीह ही बहुत मुश्किल से हो पाती है। तू फिक्र ना कर, बस दुआ कर रब साईं से कि मुझे इतना पैसा दे कि मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। कामिल ने कायनात की आंखों में उतरती उदासी को देखकर इसे समझाया। काश हमारे पास भी ढेर सारा पैसा होता। काश हमें भी कोई ख़जाना मिल जाए, जैसे पहले ज़माने में लोग ज़मीन खोदते थे और ख़जाना मिल जाता था। खैर, रब साईं भी इन्हीं को दौलत से नवाजता है जो हाथ पांव चलाते हैं। तेरे पास न हुनर है न तालीम। ऐसे में तुझसे ये उम्मीद लगाना कि तू मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा बेकार ही है। हाय रे मेरी किस्मत, सारी उम्र बाप के घर आसाइशों के लिए तरसती रही। शोहर भी ऐसा मिला है कि अब बाकी की ज़िंदगी भी हसरतों में गुजर जाएगी। कायनात ने एक लंबी सांस लबों से खारिज करके हस्बे आदत शिकवा किया। शुक्र करना तो जैसे कायनात जानती ही नहीं थी। कायनात फितरतन एक लालची और नाशुक्री औरत थी। कराची जैसे बड़े शहर में रहने और गांव की मुश्किल ज़िंदगी से बचने के लिए उसने कामिल से शादी की थी, वरना कायनात जैसी हुस्न परस्त औरत के लिए कामिल जैसा आम सी शक्ल सूरत का मर्द किसी ख़ास अहमियत का हामिल न था। कहने को तो वो अपने आप को आला तालीम याफ्ता समझती थी, लेकिन ज़हनी पसमानदगी का ये हाल था कि बात बात पर कामिल को अंगूठा छाप, जाहिल, गरीब और आम सी शक्ल सूरत वाला ऐसा मर्द गिरदानती जो उस जैसी खूबसूरत पढ़ी लिखी औरत के साथ चलता हुआ हूर के पहलू में लंगूर लगता था। उसके ये ताने और बदतमीज़ियों को भी कामिल उसकी मोहब्बत में नज़रअंदाज कर देता था और उसकी बदतमीज़ियों को महबूब की अदा समझकर छोड़ देता था। अरे अरे, ये क्या है या कामिल? कामिल जो कायनात की बातों पर दिलबर्दाश्ता होकर एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए अपनी फैक्ट्री में रात की टाइमिंग में वॉचमैन की ड्यूटी करने के बारे में सोच रहा था कि इसी असना में कोई भारी सी चीज़ कामिल के पाँव से आकर टकराई। गालिबन लहरों ने इसे समंदर से निकालकर साहिल पर ला रखा था, जहाँ वो कामिल के पाँव से आकर टकराई थी। ये तो कोई कदीम चीज़ दिखाई दे रही है। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। कामिल ने इस बॉक्स को अपने पाँव के पास से उठाकर उलट पुलट कर देखते हुए कहा। कामिल, खोल, इसे देखते हैं इसमें क्या है। कायनात भी अपना गुस्सा भूलकर तजस्सुस से बॉक्स को देखने लगी। नहीं, मुझे डर लग रहा है। इसमें रब जाने क्या है। इसके अंदर अजीब पुरस्कार सी चीज़ ही ना हो। उसको उसे देखकर ही वहशत हो रही थी। कामिल ने इस डब्बे को दूर फेंकते हुए कहा और कायनात का हाथ पकड़कर तेज़ तेज़ चलता हुआ पार्किंग की तरफ आ गया, जहाँ उसकी बाइक खड़ी थी, और बाइक को तकरीबन हवा में उड़ाता हुआ आधे घंटे का रास्ता 15 मिनट में तय करके वो घर पहुंचा और सुकून का सांस लिया। न जाने क्यों इस
پٹاری نما باکس کو دیکھ کر کامل کی چھٹی حس زور زور سے خطرے کا الارم بجا رہی تھی، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ عجیب سے ڈر نے کامل کو اپنی شکنجے میں جکڑ لیا تھا، جس سے وہ گھر آ کر بھی نکل نہیں پایا تھا۔ ساری رات کامل کے خواب میں ایک انتہائی ہیبت ناک شخص مسلسل اس سے باکس مانگتا رہا، جسے وہ خود سمندر میں پھینک کر آیا تھا۔ وہ بار بار کامل کو اس باکس کی بابت خبردار کر رہا تھا کہ کامل اس باکس کو واپس اس ہیبت ناک شخص کو دے دے، ورنہ وہ باکس کامل کو برباد کر دے گا، اور کامل بار بار اسے یقین دلا رہا تھا کہ باکس اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کی شکل اس قدر خوفناک تھی کہ سوتے میں مارے دہشت کے کامل کی چیخ نکل گئی اور وہ سوتے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں کسی نے زور زور سے دروازہ دھڑ دھڑانا شروع کر دیا۔ کائنات، جو پہلے ہی کامل کے سوتے میں چیخنے پر خوف زدہ ہو گئی تھی، دروازے کے زور زور سے بجنے پر مزید خوف زدہ ہو گئی۔ دونوں نے خوفزدہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ رات کے اس پہر بھلا کون ہو سکتا ہے؟ تمام عزیز و اقارب تو ان کے اندرونی سندھ میں رہتے ہیں، یہاں تو کوئی انہیں صحیح سے جانتا تک نہیں تھا۔ اوپر سے طوفانی بارش اور بادلوں کی گھن گرج دل دہلائے دے رہی تھی، اور کچھ خواب کا بھی اثر تھا، جس کی وجہ سے کامل کی دل کی دھڑکن خطرناک حد تک تیز ہو گئی تھی۔ دروازہ دھڑ دھڑانے کی آواز مستقل اعصاب پر ہتھوڑے کے مانند برس رہی تھی۔ بالآخر کامل ہمت کر کے دروازے تک پہنچ ہی گیا۔ کون ہے؟ کامل نے تھوک نگلتے ہوئے بڑی مشکل سے پوچھا۔ دروازہ کھول کامل، میں کرم داد، تیرا چچا کرم داد ہوں۔ کرم داد کی آواز سن کر کائنات و کامل کی جان میں جان آئی۔ چاچا، تو اس پہر؟ خیر تو ہے؟ سب کامل نے جلدی سے دروازہ کھول کر چاچا کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ بارش کی وجہ سے وہ اوپر سے نیچے تک پورا بھیگ چکا تھا۔ سلام ماما۔ کرم داد کائنات نے کرم داد کے قریب آ کر سر پر ہاتھ پھروایا اور کچن سے جا کر پانی لے آئی۔ جب تک کامل کرم داد کے لیے اپنے کپڑے لا چکا تھا۔ یہ لے چاچا، کپڑے بدل لے، تیرے تو سارے کپڑے ہی گیلے ہو گئے ہیں۔ نہیں کامل، مجھے فوراً نکلنا ہے، تجھے خبردار کرنے آیا ہوں، تو خطرناک ماورائی مخلوق کے شکنجے میں پھنس گیا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے اپنے آپ کو بچا، تیری دنیا اور آخرت دونوں خطرے میں ہیں۔ ان کی بہت ہی قیمتی چیز تیرے پاس آ گئی ہے، وہ انہیں واپس کر دے، ورنہ وہ ماورائی طاقتیں تجھے برباد کر دیں گی۔ چاچا کرم داد یہ کہتے ہوئے تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا، جیسے اگر وہ زیادہ دیر کامل کے گھر ٹھہرا تو جل کر بھسم ہو جائے گا۔ چاچا کرم داد روحانی علم کا ایک بہت بڑا عالم تھا، اور گاؤں میں اپنی روحانیت اور بہت سی باتوں پر وقت سے پہلے آگہی دینے پر مشہور تھا۔ یہی وجہ تھی وہ کامل سے بہت محبت کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ کامل پر آنے والی آفت کا اسے علم ہو گیا تھا، اور وہ دوڑا دوڑا رات کے اس پہر طوفانی بارش میں اسے خبردار کرنے چلا آیا تھا۔ جیسے ہی کرم داد گھر سے باہر نکلا، ایک زوردار دھماکے کے ساتھ لائٹ چلی گئی۔ شاید تیز ہواؤں کے باعث بجلی کا کوئی تار ٹوٹ کر گرا تھا۔ چاچا کرم داد کے گھر سے نکلتے ہی گلی میں موجود بلیوں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ چاچا سویرے تک ٹھہر جاتا، موسم بہت خراب ہے۔ کامل کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کرم داد باہر گلی میں غائب ہو چکا تھا اندھیرے میں۔ کائنات موبائل کی ٹارچ آن کر کے کمرے کے دروازے پر کھڑی پریشانی سے کامل کو دیکھ رہی تھی۔ کامل، جو پہلے ہی خواب کی وجہ سے خوف زدہ تھا، اوپر سے ہنگامی حالت میں چاچا کرم داد کی آمد اور ان کا خبردار کرنا کامل کو مزید خوف زدہ کر گیا تھا۔ موبائل کی رنگ ٹون نے کامل کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ ارے، بابا سائیں کی کال آ رہی ہے اس وقت! یقیناً چاچا کے بارے میں پوچھے گا کہ وہ خیریت سے پہنچا یا نہیں۔ لا جلدی موبائل دے، میں بات کروں بابا سائیں سے۔ سلام بابا سائیں، سب خیر تو ہے؟ اس وقت فون کیا؟ کامل نے کال ریسیو کر کے بابا سائیں سے بات کی، اور ساتھ ہی کائنات کو اشارے سے موم بتی جلانے کو کہا۔ والسلام، خیر نہیں ہے کامل؟ تیرا چاچا کرم داد اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ آج رات 3 بجے دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے وہ اب ہم میں نہیں رہا۔ کل ظہر میں اس کی تدفین ہے، تو کائنات کو لے کر آ جا۔ کیا ہوا کامل، سب خیریت تو ہے؟ کائنات ہاتھ میں موم بتی لیے کامل کو فون پر باتیں کرتے دیکھ رہی تھی۔ لپک کر کامل کی طرف بڑھی، جس کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا تھا، مانو خون کی ایک بوند نہ ہو، جسم میں پاؤں کی کپکپاہٹ کے باعث
اس کا پورا جسم کٹی ہوئی شاخ کی طرح ڈول رہا تھا۔ اگر کائنات بروقت اسے نہ پکڑتی تو وہ کب کا زمین بوس ہو چکا ہوتا۔ کائنات نے اسے سہارا دے کر زمین پر بٹھایا اور آہستہ آہستہ اس کی کمر سہلانے لگی۔ کافی دیر تک کامل سکتے کی حالت میں زمین پر بیٹھا گھڑی کو دیکھتا رہا، جس میں اس وقت 4:30 بج رہے تھے اور چاچا کرم داد 3-3:30 بجے کے درمیان ان کے گھر آیا تھا، جبکہ بابا سائیں تو کہہ رہے تھے کہ چاچا کرم داد کا انتقال رات 3 بجے ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب وہ چاچا کرم داد کی روح تھی جو اسے خبردار کرنے آئی تھی۔ گھڑی کو دیکھتے ہوئے کرم داد نے لرزتے ہوئے سوچا۔ اتنے میں قریب کی مسجدوں سے اذان فجر کی آوازیں بلند ہوئیں تو کہیں جا کر کامل کا خوف کچھ کم ہوا۔ کیا ہوا کامل، تو ٹھیک تو ہے نا؟ کامل کو حواسوں میں آتا دیکھ کر کائنات نے پوچھا۔ خیریت نہیں ہے کائنات، ہم بہت برے پھنسے ہیں۔ تجھے پتا ہے ہمارے اس گھر کا ایڈریس کسی کو نہیں پتا۔ میں نے شادی کے بعد تیری سہولت کے لیے یہ گھر کرائے پر لیا تھا اور اس کے بعد تجھے رخصت کر کے لے آیا یہاں پر۔ اس کے بعد گوٹ سے کوئی ہمارے گھر نہیں آیا اور نہ ہی میں وہاں گیا، تو پھر چاچا کرم داد رات کے اس پہر طوفانی بارش میں ہمارے گھر کیسے پہنچا؟ کائنات نے حیرانگی سے کامل کو دیکھا جو ابھی بھی ہلکے ہلکے کپکپا رہا تھا۔ کائنات، جو ہمارے گھر رات کو 3 بجے آیا تھا وہ چاچا کرم داد نہیں تھا۔ بابا سائیں نے بتایا ہے کہ چاچا کرم داد کو آج رات 3 بجے دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ کامل نے کائنات کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں سختی سے جکڑ کر کہا۔ اسے خوف تھا کہ کائنات کہیں بے ہوش ہی نہ ہو جائے یہ سب سن کر۔ وہ خود بھی تو بہت حد تک بلکہ خطرناک حد تک خوفزدہ ہو گیا تھا۔ کیا؟ کائنات بری طرح سے ہکلا گئی۔ دھیرے دھیرے صبح کی روشنی تاریکی کا سینہ چیرتی ہوئی نمودار ہوئی تو میاں بیوی کا خوف کچھ کم ہوا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ نے سناٹے کا سکوت توڑا تو دونوں نے سکھ کا سانس لیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں کیا غلطی ہوئی ہے مجھ سے۔ شیطانی قوتوں کی ایسی کون سی شے میرے ہاتھ لگ گئی ہے جسے لینے کے لیے شیاطین پاگل ہو رہے ہیں۔ رات بھر عجیب ڈراؤنے خوابوں نے مجھے اپنی لپیٹ میں لیے رکھا۔ پھر چاچا کرم داد والا واقعہ، یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ؟ کامل دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کامل، ایک بات کہوں، غصہ تو نہیں ہوگا؟ کائنات نے ڈرتے ڈرتے کامل سے پوچھا۔ اگر کامل پریشانی کی حالت میں نہ ہوتا تو شاید کائنات اسے کچھ بھی نہ بتاتی۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ جو بھی کرے گی کامل کی غیر موجودگی میں کرے گی، لیکن پے در پہ پراسرار واقعات نے اسے بھی اچھا خاصا خوفزدہ کر دیا تھا۔ کیا ہوا ہے بول، تو نے کچھ چھپایا ہے کیا مجھ سے؟ کامل نے انجانے خوف سے گھبرا کر جلدی سے کائنات کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ کل جب تو سمندر سے واپسی پر بائیک لینے گیا تھا اس جگہ سے جہاں بہت ساری بائیکیں کھڑی ہوتی ہیں، پارکنگ ایریا، تو نے مجھ سے اس جگہ سے تھوڑی دور کھڑے ہونے کو کہا تھا۔ تو میں نے جلدی سے جا کر وہ باکس اٹھا کر اپنے سامان میں رکھ لی تھی جسے تو سمندر میں پھینک کر آیا تھا، کائنات نے ڈرتے ڈرتے کامل کو بتایا۔ اوہ، جبھی تو سوچوں کہ اچانک سے زندگی میں ہلچل کیوں مچ گئی ہے۔ جب میں اس کو وہاں پھینک کر آیا تھا تو کیوں اٹھایا تو نے اس کو؟ بڑی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتی ہے، میں نے کچھ سوچ کر ہی اس کو پھینکا تھا نا۔ جا جلدی سے لے کر آ اس کو، ابھی واپس سمندر میں ڈال کر آتا ہوں اس پٹاری کو، اس باکس کو۔ کامل نے غصے سے گھورتے ہوئے کائنات کو جھڑکا۔ کامل کو غصے میں دیکھ کر کائنات جلدی سے بھاگ کر کمرے سے باکس اٹھا لائی، لیکن اس کا دل کسی طور راضی نہیں تھا کہ باکس کو واپس سمندر میں پھینک کر آیا جائے۔ کامل، ٹھنڈے دماغ سے میری بات سن، تو اس باکس کو ایک باری کھول کر تو دیکھ، ہو سکتا ہے رب سائیں ہماری قسمت بدلنا چاہتا ہو۔ کائنات نے باکس کامل کے حوالے کرتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی باکس کائنات کے ہاتھ سے کامل نے اپنے ہاتھ میں لی، اس کا غصہ ختم ہو گیا اور وہ تجسس سے اس باکس کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اور یہی تو اس باکس کی خاصیت تھی کہ یہ صرف لالچی لوگوں کے پاس ہی جاتی تھی اور ان کے پاس پہنچ کر انہیں مزید لالچی بنا دیتی تھی۔ اور یہاں تو کائنات بری طرح لالچ میں مبتلا تھی اور کائنات کی خواہشات کی تکمیل کے لیے کامل بھی لالچ میں آ گیا تھا۔ کامل کو تجسس سے باکس کو دیکھتا دیکھ کر کائنات کا بھی حوصلہ بڑھا۔ کامل، میں نے سنا ہے کہ سمندر میں بڑا خزانہ چھپا ہوتا ہے۔ اس باکس میں سونا چاندی ہو یا ہیرے، ہمارے دن پھر جائیں گے۔
دونوں میاں بیوی کے دماغوں کو اس باکس نے مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا، جس کی وجہ سے کل سے اب تک ہونے والے تمام پراسرار واقعات اور چاچا کرم داد کی آمد اور ان کا خبردار کرنا سب ان کے دماغ سے محو ہو چکا تھا۔ ڈر، خوف کی جگہ لالچ نے لے لی تھی۔ اب تو صرف ایک ہی لگن تھی کہ جلد سے جلد باکس کو کھول کر اس میں اندر رکھی ہوئی دولت حاصل کی جائے، چاہے وہ ہیرے ہوں یا سونا چاندی۔ انہوں نے لپک کر باکس کھولا۔ ارے، یہ تو خالی پڑی ہے۔ کامل نے جلدی سے باکس کو کھولا اور حیران رہ گیا۔ خالی باکس کو دیکھ کر کائنات کو بھی مایوسی ہوئی اور وہ کامل کے ہاتھ سے پٹاری لے کر اس کے اندر جھانکنے لگی، جسے وہ باکس نما پٹاری نہ ہو، کنواں ہے اور اندر جھانکنے پر کنویں کی تہہ میں چھپا خزانہ اسے نظر آئے گا۔ کامل، اس باکس کے چاروں طرف کچھ لکھا ہوا ہے۔ کائنات نے ہاتھ سے باکس کے اندر کی مٹی صاف کی اور اندر لکھے الفاظ کو جوڑ توڑ کر پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جو چاہو گے ملے گا، لیکن دینا ہوگا وہ جو ہے قیمتی۔ کائنات نے حیرت سے اپنے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو سنا اور حیرانگی سے کامل کو دیکھنے لگی۔ کامل، اس باکس پر جو زبان لکھی ہے وہ مجھے پڑھنا نہیں آتی۔ رب سائیں جانے یہ کون سی زبان ہے، میں تو اپنی مادری زبان بھی اٹک اٹک کر پڑھتی ہوں، مجھے نہیں پتا ایک انجان زبان کو میں نے اتنی روانی سے کیسے پڑھ لیا۔ ہو سکتا ہے یہ باکس ہماری قسمت بدلنا چاہتا ہو، جبھی تو سب کچھ خود بخود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کامل نے کائنات کی حیرانگی دور کرنے کے لیے اسے تسلی دی۔ اس وقت لالچ نے دونوں میاں بیوی کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والے وقتوں میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور ویسے بھی جو کہ اب میں اسے ہماری قیمتی چیز چاہیے، اور قیمتی چیز ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں جس کے چلے جانے کا ہمیں دکھ ہوگا، اور جب ہمارے پاس بہت سی دولت ہوگی تو ہم ہر چیز خرید سکتے ہیں بازار سے، کائنات نے کامل کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور باکس کو سختی سے دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر دولت مانگنے لگی۔ اگلے کچھ دنوں میں بڑے عجیب سے واقعات رونما ہوئے۔ باکس نے گھر میں رکھی ہوئی ہر بند چیز کو نوٹوں اور جواہرات سے بھر دیا تھا۔ کامل اور کائنات جس بند چیز کو کھولتے اس میں جواہرات اور نوٹوں کا ڈھیر نظر آتا۔ گھر میں پیسے کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ کائنات بہت خوش تھی، وہ جو چاہتی تھی وہ اسے مل گیا تھا، اور کامل کائنات کی خوشی میں خوش تھا۔ ابھی یہ لوگ صحیح سے خوش بھی نہیں ہو پائے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے کائنات کا حسن بالکل ماند پڑتا چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے دیمک اسے آہستہ آہستہ چاٹ رہی ہو۔ بڑے سے بڑے اسکن اسپیشلسٹ کو دکھایا، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ درد بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ چند ہی دنوں میں کائنات خوبصورت اور جوان لڑکی سے انتہائی بدصورت اور ہیبت ناک بڑھیا لگنے لگی تھی۔ جو بھی اس کی شکل دیکھتا اس کی چیخیں نکل جاتی۔ کامل نے کائنات کو باہر لانا لے جانا بالکل بند کر دیا تھا۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ سب باکس کا کیا دھرا ہے۔ اس نے دولت کے بدلے میں کائنات کی سب سے قیمتی چیز، اس کا حسن اور جوانی چھین لی تھی، لیکن جب تک دونوں میاں بیوی کو یہ بات سمجھ میں آتی بہت دیر ہو چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کائنات گل سڑ کر کیچڑ بن گئی تو مجبوراً کامل نے اسے ایک شاپر میں ڈال کر گھر کے آنگن میں ہی دفنا دیا، لیکن کائنات کی قبر سے مستقل آوازیں آ رہی تھیں، کامل میں زندہ ہوں، مجھے نکال، یہاں سے میرا دم گھٹ رہا ہے۔ کائنات کو دفنا کر کامل کافی دیر تک قبر کے سرہانے بیٹھا روتا رہا۔ اسے اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں لالچ میں آیا۔ اچھی خاصی خوشگوار زندگی برباد ہو کر رہ گئی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی زندگی، اس کی کائنات اس سے جدا ہو گئی تھی، اور پھر کب سے آنے والی کائنات کی آہ و بکا نے اسے الگ بے چین کر رکھا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ انہی سوچوں میں گم کامل گھر سے باہر نکلا۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ اسے ہر حال میں کائنات کو اس اذیت سے نکالنا تھا جس سے وہ دوچار تھی۔ رک، کہاں جا رہا ہے؟ تیرے مسئلے کا حل تو میرے پاس ہے۔ کامل اپنی سوچوں میں گم ایک نالے کے ساتھ بنی فٹ پاتھ پر سے گزر رہا تھا کہ اچانک سے آنے والی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا
تو ایک آدمی نالے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا اس کی سمت دیکھ رہا تھا۔ حلیے سے وہ کوئی فقیر لگ رہا تھا جس نے انتہائی گندے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جا بابا جا، اپنا کام کر، پہلے اپنے مسئلے حل کر، پھر کرنا دوسروں کا مسئلہ حل۔ اپنی حالت کی خبر نہیں، چلا ہے دوسروں کے حالات بدلنے۔ کامل جو پہلے ہی باکس کے چکر میں آ کر اپنی محبوب بیوی کو کھو چکا تھا، اس شخص کی باتیں سن کر غصے سے پھٹ پڑا۔ میں دعویٰ کرتا ہوں تیری بیوی کو زندہ کر دوں گا۔ بول، کیا پھر بھی یقین نہیں کرے گا تو میرا؟ اس فقیر کے کہے گئے الفاظ نے کامل کے آگے بڑھتے قدموں کو روک دیا اور وہ تیزی سے پلٹ کر اس فقیر کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ تجھے کیسے پتا یہ سب؟ کون ہے تو؟ تو سچ کہہ رہا ہے؟ میری کائنات کو تو دوبارہ زندہ کر دے گا؟ میرے پاس بہت سارا پیسہ ہے، میں اپنا سارا پیسہ تیرے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، بس تو میری کائنات کو زندہ کر دے۔ کامل نے اس فقیر کے گھٹنوں پہ سر رکھ کر روتے ہوئے کہا، تو رکھ اپنی دولت اپنے پاس، مجھے بس وہ باکس چاہیے جو تیرے پاس ہے۔ فقیر نے کامل سے کہا اور کامل نے اس بات میں سر ہلانے پر اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ ٹھیک ہے، تو چل میرے ساتھ، میں سمجھاتا ہوں تجھے سب۔ فقیر اٹھ کر ایک جانب چلنے لگا اور کامل اس کے پیچھے ہو لیا۔ تو مجھے لے کر کہاں جا رہا ہے بابا؟ میری کائنات تو گھر پر ہے، تو گھر چل میرے ساتھ اور اسے زندہ کر۔ کائنات کی جدائی نے کامل کو پاگل سا کر دیا تھا۔ وہ گناہ ثواب کی پرواہ کیے بغیر ہر اس کام کو کرنے کے لیے تیار تھا جو اس کی کائنات کو دوبارہ زندہ کر دے، اس کے کیچڑ زدہ روپ کو اس کا اصلی روپ دے دے۔ کب، کہاں، کسے اور کیوں کو چھوڑ کر تو صرف وہ کرتا جا جو میں تجھ سے کرنے کو کہوں۔ فقیر اس کو لے کر قبرستان میں بنی ایک جھونپڑی میں لے آیا۔ بیٹھ جا سکون سے اور یہ لے پانی پی۔ فقیر نے جھونپڑی میں رکھے مٹکے میں سے اسے پانی نکال کر دیا اور کچے فرش پر بچھی چٹائی پر بیٹھ گیا۔ پانی پی کر کامل کو سکون ہوا اور وہ فقیر کو دیکھنے لگا جو دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھ رہا تھا۔ فقیر کی شکل اس قدر خوفناک تھی کہ عام حالات میں اگر وہ اس کو دیکھتا تو شاید چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتا، لیکن پے در پہ پراسرار واقعات اور کائنات کا انتہائی خوبصورتی سے بدصورتی اور پھر اس کے وجود کا کیچڑ میں بدل جانا، ان سب واقعات نے کامل کے اعصاب کو پتھرا کر رکھ دیا تھا۔ اب اس کے دل سے ہر قسم کا ڈر اور خوف نکل چکا تھا۔ اب بس ایک لگن تھی کہ اپنی کائنات کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ تیری بیوی مری نہیں، زندہ ہے، بس اس کا وجود اور اس کی خوبصورتی کو بھینٹ میں لے لیا گیا ہے، اور جس طاقت نے یہ سب کیا ہے، میں تو کیا، کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن تیری بیوی کو اس دنیا میں واپس لایا جا سکتا ہے۔ بس تجھے وہ سب کرنا ہوگا جو میں تجھ سے کہوں۔ تو جو کہے گا میں وہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں، بس میری کائنات مجھے مل جائے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کامل نے ایک بار پھر فقیر کے دونوں پاؤں پکڑ کر اس سے کہا، کل اماوس کی رات ہے اور اس رات تمام شیاطین کی طاقت ڈبل ہو جاتی ہے اور کالا جادو اس رات میں سر چڑھ کر بولتا ہے۔ تیری بیوی زندہ ہے اور اس کی روح اسی دنیا میں موجود ہے، بس اس کے لیے ایک انسانی جسم چاہیے جس میں وہ روح سمائی جا سکے۔ بس تجھے ایک انسانی جسم کا بندوبست کرنا ہے۔ فقیر کی بات پر کامل نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ انسانی جسم میں کہاں سے لے کر آؤں گا بابا؟ بھلا کون دے گا مجھے اپنا جسم اس کام کے لیے؟ او کم عقلے، بھلا ایک جیتا جاگتا انسان تجھے کیوں دے گا اپنا جسم تیری بیوی کی روح کے لیے؟ پھر اس کی روح کہاں جائے گی پگلے؟ کامل کی بے وقوفانہ بات پر فقیر قہقہے لگا کر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی کی آواز اتنی ڈراؤنی تھی کہ ایک پل کے لیے تو کامل کو لگا کہ اس کے دل کی دھڑکن رک سی گئی ہے۔ کل سورج ڈھلتے ہی اندھیرا جب قبرستان کو اپنی آغوش میں لے لے گا تو کل عصر کے وقت ایک خوبصورت جوان لڑکی کا جنازہ آئے گا۔ تجھے اس لڑکی کا جسم قبر سے نکال کر میرے پاس لانا ہوگا، یہاں پر۔ فقیر نے جھونپڑی میں موجود واحد چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر تو دیکھتا رہ جائے گا کہ اس لڑکی کے جسم میں تیری بیوی کی روح کیسے سما جائے گی۔ فقیر کی باتوں پر کامل لمحے بھر کے لیے کانپ سا گیا۔ فقیر جو بول رہا تھا وہ کام کسی بھی عام انسان کے لیے کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ کامل کا دماغ اسے بار بار سنجش کر رہا تھا کہ کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔
اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا بوریا بستر اٹھائے اور ہمیشہ کے لیے گاؤں واپس چلا جائے۔ اب تک جو ہوا سو ہوا، مزید اپنے آپ کو شیطانی دلدل میں پھنسانے سے بہتر ہے کہ اللہ سے توبہ کرے اور اپنی باقی زندگی اللہ اللہ کرتے گزار دے۔ کل سورج کے ڈھلتے ہی تو آ جانا، دیر نہ کرنا۔ مردہ جسم اور زندہ روح کا ملاپ اماوس کی رات کو ہی ہوتا ہے۔ اگر تو نے دیر کی تو اپنی بیوی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ چل جا اب، تو مجھے ساری رات چلا کاٹنا ہے، تمام شیطانی طاقتوں کو جمع کرنا ہے تیرے کام کے لیے۔ ایسا لگتا تھا جیسے فقیر کو کامل کے دل و دماغ پر مکمل اختیار ہے، کیونکہ اس نے جیسا کیا کامل نے وہی کیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ سارے راستے کامل اسی ادھڑ بن میں رہا کہ کرے تو کیا کرے۔ آخر وہ اس نتیجے پر پہنچ ہی گیا کہ بس گھر سے اپنی ضروری چیزیں لے کر چابی مکان مالک کے حوالے کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شہر کو چھوڑ دے گا، کہیں چلا جائے گا۔ اس نے کامل کہاں چلا گیا تھا تو مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ تجھے پتا ہے نا تیری کائنات کتنا ڈرتی ہے اکیلے پن سے۔ مجھے نکال اس قبر سے، میں زندہ ہوں، میرا جسم گل سڑ گیا ہے، میری روح زندہ ہے، مجھے نکال یہاں سے۔ کامل جیسے ہی گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، پورے گھر میں کائنات کی آواز گونج رہی تھی اور عجیب سی خوشبو اور بدبوؤں کی ملی جلی مہک پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس بدبو میں یا اس خوشبو میں کامل کی سانس رک رہی تھی۔ اس کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن کائنات کی آواز سنتے ہی وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ اب اسے کل رات کا شدت سے انتظار تھا کہ جلدی سے کل کا سورج ڈھلے اور وہ قبرستان کی راہ لے۔ اسے ہر حال میں اپنی کائنات کو واپس اس دنیا میں لانا تھا، اس کی روح کے لیے جسم کا بندوبست کرنا تھا۔ آخر باکس سے حاصل کردہ رقم کا وہ کائنات کے بغیر کیا کرے گا؟ کائنات کے بغیر تو یہ زندگی زندگی ہی نہ تھی۔ کائنات کی قبر سے مستقل آوازیں آ رہی تھیں۔ کامل ساری رات اس کی قبر کے سرانے بیٹھا اس سے باتیں کرتا رہا، اسے تسلی دیتا رہا۔ صبح سے شام ہوئی اور شام سے سورج ڈھل گیا اور رات کی تاریکی چار سو پھیل گئی تو کامل نے اس فقیر کے کہنے پر کائنات کی قبر کھودی اور اس میں سے وہ شاپر نکالا جس میں کائنات کی کیچڑ زدہ باقیات تھیں، جنہیں کامل نے نہ جانے کیا سوچ کر شاپر میں ڈالا تھا، جو آج فقیر کے کہنے پر اسے نکالنا پڑا۔ اس شاپر کو لے کر کامل سیدھا قبرستان کی طرف چل دیا۔ یہ لے بابا، یہ میری کائنات ہے، دنیا کی سب سے حسین ترین عورت، جسے اس پٹاری نے، اس باکس نما پٹاری نے کیچڑ بنا دیا ہے۔ کامل فقیر کے کہنے پر کیچڑ اور باکس دونوں ساتھ لایا تھا۔ فقیر کو دونوں چیزیں تھماتے ہوئے اس نے افسردگی سے کہا اور فقیر کے اشارہ کرنے پہ جھونپڑی سے نکل کر سیدھا اس قبر کے پاس آ گیا جس کی نشاندہی فقیر نے کی تھی، اور اب اسے یہاں سے وہ مردہ جسم نکالنا تھا جس کے بارے میں کل فقیر اسے سب کچھ بتا چکا تھا۔ قبر کے پاس آنے تک کامل ہر طرح کے احساسات و جذبات سے آزاد ہو چکا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے بیلچے سے نئی تازہ بنی ہوئی قبر کی گیلی مٹی کو ہٹانا شروع کیا تو اس کے اندر عجیب سے احساسات پیدا ہو گئے جسے وہ کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا۔ فقیر نے اسے ایسے ہی مردہ جسم کو لانے کو کہا تھا جسے دفنائے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا ہو۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے، لیکن قبرستان میں پھیلا گھپ اندھیرا اور بادلوں سے ڈھکا آسمان آدھی رات کا سماں پیش کر رہا تھا۔ اماوس کی رات کے اندھیرے نے قبرستان میں عجیب سی وحشت پیدا کر دی تھی۔ موسم کے تیور بتا رہے تھے کہ کسی بھی وقت بارش شروع ہو جائے گی۔ قبرستان کی نئی پرانی ٹوٹی خستہ حال قبریں اور ان کے کتبے عیاں ہو کر ماحول کی ہولناکی میں مزید اضافہ کر رہے تھے، اور قبرستان میں لگے درختوں پر شاخیں ایسے لٹک رہی تھیں جیسے درختوں پر چڑیلیں الٹی لٹکی ہوں، یا پھر کامل کو ہی اس وقت ہر چیز سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی کامل میت کو اٹھانے کے لیے اس کے قریب گیا تو عجیب سا اس کو احساس ہوا، لیکن اس نے اس احساس کو پشے پشت ڈالا اور کندھے پہ لاد کر فقیر کی جھونپڑی میں پہنچ گیا۔ کامل جھونپڑی میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ خارجی دروازے پر اس کی نظر پڑی، جہاں اسے ایک ہیولہ دکھائی دیا جو ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی جانب بلا رہا تھا اور آہستہ آہستہ سرگوشی کے انداز میں کچھ کہہ رہا تھا۔
جو کامل کو صحیح سے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ کامل، بھاگ یہاں سے، بہت برا ہونے والا ہے تیرے ساتھ۔ شیطانی قوتوں نے تیرے دل و دماغ مفلوج کر دیے ہیں۔ میں تیری کوئی مدد نہیں کر پا رہا۔ میں قبرستان کے اندر نہیں آ سکتا۔ شیطانی طاقتوں نے قبرستان کو اپنے حصار میں لے لیا ہے۔ بہت مشکل سے میں نے اپنی آواز تجھ تک پہنچائی ہے۔ تو جیسے ہی قبرستان سے باہر نکلے گا تو بچ جائے گا ان سے۔ اسی دوران میں بجلی چمکی تو اس کی روشنی میں دروازے کے باہر کی طرف کھڑا شخص جو بار بار اسے خطرے سے آگاہ کر رہا تھا، اس کی شکل واضح ہو گئی۔ وہ چاچا کرمداد تھا۔ چاچا کرمداد کہتا ہوا کامل اس کی جانب لپکا ہی تھا کہ ایک دم بادلوں کی تیز گرج چمک کے ساتھ دھواں دھار بارش شروع ہو گئی۔ اوئے کامل، جلدی آ! تیری کائنات کی روح اپنے نئے جسم میں جانے کے لیے تیرا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہی ہے۔ فقیر کی آواز نے کامل کے قدم دوبارہ جھونپڑی کی سمت کر دیے۔ وہ جو وقتی طور پر چاچا کرمداد کی آواز پر ہوش میں آیا تھا، دوبارہ شیطانی قوتوں کے شکنجے میں جکڑ کر اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو کھو بیٹھا۔ کامل میت کو لے کر جھونپڑی میں داخل ہوا اور فقیر کی پہلے سے تیار کی ہوئی چارپائی پر اس لاش کو لٹا دیا اور فقیر کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، جہاں فقیر اپنے سامنے ایک کالے رنگ کے پیالے میں کوئلے دہکا رہا تھا، جس میں رب جانے اس نے کیا ڈالا تھا کہ ایک مسحور کن خوشبو چار سو پھیلی ہوئی تھی، جس نے لمحے بھر میں کامل کا سارا ڈر خوف ختم کر کے اسے ریلیکس کر دیا تھا۔ اب وہ بڑی بے چینی سے کائنات کی نئے جسم میں آمد کا انتظار کر رہا تھا اور مستقبل کے سہانے خواب بن رہا تھا۔ باکس سے حاصل کردہ دولت اتنی تھی کہ وہ اگر ساری زندگی بھی بیٹھ کر کھاتا تو کم نہ پڑتی۔ کامل نے سوچ لیا تھا کہ وہ کائنات کو 7 سمندر پار لے جائے گا، وہاں یہ لوگ اپنی نئی زندگی کی ابتدا کریں گے۔ ابھی وہ یہ خواب بن ہی رہا تھا کہ اسے کسی چیز کے غرانے کی آواز اپنے بالکل قریب سے محسوس ہوئی، اور ایک ساتھ بہت سی بلیوں کے رونے کی آوازیں۔ تو بے ساختہ کامل نے آنکھیں کھول کر آواز کی سمت دیکھا اور خوف اس کی ریڑھ کی ہڈیوں میں سنسناہٹ بن کر دوڑ گیا۔ کامل نے پتھرائی ہوئی نظروں سے فقیر کو دیکھا، جس کے گلے پر لاش اپنے دانت گاڑے اس کا خون پی رہی تھی، اور غرانے کی اور تڑپنے کی آواز اس فقیر کی تھی۔ کامل خوف سے جم کر رہ گیا، کیونکہ جیسے ہی لاش خون پی کر ہٹی تو وہاں موجود بلیوں نے اس فقیر کی بوٹی بوٹی نوچ ڈالی۔ کامل اس کو دیکھ کر ششدر رہ گیا، کیونکہ جس لڑکی کو وہ قبر سے نکال کر لایا تھا وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اس وقت وہ کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ لمبے بکھرے ہوئے بال، سفید کفن جو کہ فقیر کے خون سے لال ہو گیا تھا، اور اس پر لال انگارہ آنکھیں جن کی پتلیاں اوپر کو چڑھی ہوئی تھیں، وہ کسی چوپائے کی طرح اپنے دونوں ہاتھوں اور پاؤں پر کھڑی تھی۔ اس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا اور چہرہ آہستہ آہستہ خوبصورتی سے انتہائی ہیبت ناک اور خوفناک ہوتا جا رہا تھا۔ جب وہ اس فقیر کا خون پی چکی تو آہستہ آہستہ کامل کی طرف بڑھنے لگی۔ کامل، تو نے میری روح کو جسم دیا، تیرا شکریہ، لیکن مجھے بہت شدید پیاس لگی ہے جو انسانی خون سے ہی بجھے گی۔ مجھے معاف کر دے، تیرا مجھ پر بڑا احسان ہے، لیکن مجھے تیرا خون پینا ہی پڑے گا۔ میں چاہ کر بھی اپنے آپ کو روک نہیں سکتی۔ اماوس کی رات میں جب مردہ جسم اور زندہ روح کا ملاپ ہوتا ہے تو ڈائن جنم لیتی ہے، اور ڈائن کی پیاس انسانی خون سے ہی بجھتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس ہیبت ناک زندہ روح اور مردہ جسم کے ملاپ نے اپنے دانت کامل کی گردن پر گاڑ دیے، اور جب کامل کا خون پینے کے بعد بھی اس کی تشفی نہ ہوئی تو وہ قبرستان سے نکل کر انسانی آبادی والے علاقے کی طرف چل دی۔ اسے ابھی اپنی پیاس بجھانے کے لیے مزید شکار درکار تھے۔ ناظرین، زندگی کا حسن قناعت میں ہے، لالچ میں نہیں، اور لالچ کے لیے تو مشہور ہے کہ اس کا انجام ہمیشہ بہت برا ہوتا ہے۔